आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इशराफिया की इज्जत, मीडिया की शामत और मौलाना को दावत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कुछ अरसे पहले तक वो मुल्क भी एक नॉर्मल जमहूरियत और आम माशरे की तरह ही चल रहा था, जिसमें इजहार राय की भी काफ़ी हद तक आज़ादी थी। सहाफ़त भी आज़ाद थी और सहाफ़ी भी अपनी राय देने और हुकूमत की गलतियों पर तनकीद करने में आज़ाद थे। लेकिन फिर एक ऐसी हुकूमत आई जिसको सहाफ़त और सहाफ़ियों की ऐसी आज़ादियाँ खटकने लगीं। उसने हुकूमत की पॉलिसियों और उसके कामों पर तनकीद वाले सहाफ़ियों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। जो मीडिया हाउसेस हुकूमत की माला जपते उन पर नवाजिशात और जो हुकूमत के नाकद होते उनको सज़ा का सामना करना पड़ता। आज़ाद आवाज़ों का गला दबाने के लिए हुकूमत ने कानून को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तनकीद करने वाले और हुकूमत के हर काम को अच्छा ना कहने वाले सहाफ़ियों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ कवानीन के मुकदमा दर्ज किए गए। एक के बाद एक तनकीदी आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करने लगी और देखते ही देखते मीडिया का एक बड़ा हिस्सा हुकूमत के गुन गाने पर मजबूर हो गया, तो हुकूमत भी उसी मीडिया और उन्हीं सहाफ़ियों को असली सहाफ़ी कहने लगी। दूसरी तरफ अपने ज़मीर की आवाज़ पर सहाफ़त करने वालों के लिए इस फील्ड में रहना मुश्किल हो गया। बहुत से सहाफ़ियों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, बड़े बड़े एंकर्स के शोज बंद कर दिए गए, कुछ सहाफ़ी मुकदमात और गिरफ्तारियों के डर से मुल्क तक छोड़ गए। ऐसे सहाफ़ियों और मीडिया हाउसेस को मुल्क दुश्मन और गद्दार करार देने में भी कमी नहीं की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों में BBC समेत कई मीडिया हाउसेस पर छापे मारे गए और दर्जनों सहाफ़ियों को जेलों में डाला गया। कानून को सहाफ़ियों के लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला ये मुल्क हिंदुस्तान है और ये काम करने वाली हुकूमत नरेंद्र मोदी की है। और जनाब, हमने शायद मुआशी तरक्की में तो हिंदुस्तान से मुकाबले को जरूरी नहीं समझा, लेकिन मीडिया को सबक सिखाने के लिए कवानीन बनाने में हिंदुस्तान से भरपूर मुकाबला हो रहा है। यहाँ आज़ादी इजहार राय को पाबंद करने के लिए कभी पीका का कानून, कभी पैमरा की सख्तियाँ, कभी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, कभी डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी और अब पंजाब में हितक इज्जत का कानून। मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने मीडिया के खिलाफ ऐसा कानून पास किया है जिस पर हर कोई अपनी जबान बंद होती और सांस घुटती हुई महसूस कर रहा है। और हैरानगी इस कानून पर नहीं है, बल्कि इस कानून को बनाने वाली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर है, जो अपोजिशन में थी तो फरमाती थी कि अगर आप मीडिया का गला घोंटते हैं तो पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। वो कहती थी जो अवाम के वोट से आते हैं वो अवाम के लिए और जो बख्शिश से आते हैं वो अपने बचाव के लिए कानून साजी करते हैं। वो कहती थी कि इस जालिम हुकूमत ने अपने जराइम छुपाने के लिए सहाफत को जंजीर से दबाने की कोशिश की है। मरियम नवाज ये भी कहती थी कि मीडिया को वही हुकूमत तो दबाती है जिसकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं होती। वो ये भी कहा करती थी कि सहाफियों पर जुल्म करके उनकी आवाज़ों को दबाकर जेलों में डालकर क्या हक को रोका जा सकता है। मरियम नवाज ये भी कहा करती थी कि मैं मीडिया को रेगुलेट करने पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती और जहां भी सहाफियों को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ी होंगी। लेकिन लगता यह है कि ऑपोजिशन से इक्तिदार में आने से सब कुछ ही बदल गया। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और ख्यालात भी बदल गए। आज वो खुद मीडिया के खिलाफ हितक इज्जत का इंतहाई मुतनाज़ा कानून लाकर क्या पाकिस्तान का गला घोंटने वालों की सफ में शामिल हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम में दीगर इशूज़ को भी हम शामिल करेंगे। प्रोग्राम में हमें हाफिज एहसान खोखर साहब सीनियर वकील हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और JUIF से सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब भी प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और एहसान साहब, आपसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान में ये रियासत के अंदर रियासत या स्टेट विद इन स्टेट, ये जो जुमले हैं ना ये बड़े इस्तेमाल होते हैं और मियाँ साहब जब अपोजिशन में हुआ करते थे ना तो उनके तो पसंदीदा जुमले हुआ करते थे। पहले ये बताएं, आप समझते हैं कि स्टेट विद इन स्टेट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो सर फिर ये अदलिया में मुतवाज़ी निज़ाम कैसे दुरुस्त हो सकता है? यानी मुतवाज़ी निज़ाम, बराबर बराबर निज़ाम जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो हितक इज्जत के बिल के नाम पे लाया गया है। पारस नहीं है ऐसी बात। वो जो परसेप्शन एक बना है ना कि शायद गवर्नमेंट जो है उसके अंदर वो जजेस लगाना चाहती है या ट्रिब्यूनल्स के अंदर मेंबर्स लगाना चाहती है। एक तो ये है कि उस ट्रिब्यूनल की कॉम्पोजिशन दो तरह है। एक कॉम्पोजिशन वो है कि मेंबर्स वो हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो हैं वो एक 3 मेंबर्स पैनल जो है वो गवर्नमेंट को भिजवाएंगे और उनमें से गवर्नमेंट एक ले लेगी। सर ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए है, ये आम आदमी के लिए नहीं। मैं एक सेकंड गुजारिश करता हूँ, नहीं सबके लिए है, सबके लिए। उसकी जो कॉम्पोजिशन का सारा प्रोसेस है वो वही है। और जो ऑफिस होल्डर का मेंशन है सर, वो कॉन्स्टिट्यूशन वो ये है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है वो है सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज। इसमें प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद आपका लीडर
آف دا اپوزیشن بھی ہے جو پروونس کے اندر ہے, اس کے بعد آپ کے آرمی چیف ہیں, نیول چیف, اس طرح کے انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہے جن کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ذکر ہے, صرف وہ ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وہاں پہ ہے یا ٹریبیونلز کی ممبرز کی اپوائنٹمنٹ کا ہے, اس کے 2 پیرامیٹرز ہیں. ایک پیرامیٹر وہ ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ 3 نام بھیجیں گے, اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو لائرز 10 سال جن کی اسٹینڈنگ ہے ان کا 3 نام کا پینل جو ہے وہ گورنمنٹ بھیجے گی چیف جسٹس کو, اور اگر چیف جسٹس نہیں مانتے تو گورنمنٹ دوبارہ بھیجے گی. اور پہلا کس کے لیے ہوگا اور دوسرا کس کے لیے ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے اس سارے پروسیس کے اندر اگر آپ ہائی کورٹ کی بھی ایلیویشن چاہ رہے ہوتے ہیں کرتے ہیں تو کچھ ججز ایسے ہیں جو سیشن ججز کی طرف سے آتے ہیں جن کی سٹینڈنگ 10 سال سے زیادہ ہے. اسی طرح لائرز بھی جو 10 سال جن کی زیادہ سٹینڈنگ ہے ان کو آپ ہائی کورٹ کا جج ایلیویٹ کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ باتیں میں نہیں کر رہی, یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, APNS اور PBA سمیت تمام صحافتی اور جو انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں نا, وہ سب یہی بات کر رہی ہیں کہ اس میں حکومت خود ہی ٹریبونلز کے ججز کو مقرر کرے گی, ان کی تنخواہیں اور مراد دے گی, 18 ماہ کے بعد ان کا پرفارمنس ریویو کرے گی اور اپنی مرضی سے ان کو ہٹا بھی سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی آزادانہ ٹریبونلز ہوں گے سر؟ نہ اس کے اندر پرفارمنس ریویو ہے کس چیز کا؟ پرفارمنس ریویو اس چیز کا ہے کہ اس لا کے اندر 120 دن کا ٹائم ہے کہ آپ نے 120 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے. سر یہ کام حکومت کرتی ہے؟ کیا حکومت ججز کا پرفارمنس ریویو کر سکتی ہے؟ نہیں, میں آپ کو چیز بتاؤں کہ جب آپ کے لا کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم فریم دیا ہے اور وہ جج فیصلہ ٹائم فریم کے اندر نہیں کرتا تو کوئی نہ کوئی تو آپ نے پروسیس انیشیٹ کرنا ہے. سر اس کے لیے ایک فورم ہوتا ہے نا, حکومت تو نہیں کرتی ہے, اور پھر دیکھیں جو الزام لگا رہا ہے اس پہ 30 لاکھ روپے جرمانہ ہے, یعنی کہ وہ جو سیکیورٹی اس کو پہلے جمع کرانی پڑے گی. تھوڑا سا نہیں, میں آپ کو بتا, آپ صرف یہ بتائیں پارس کہ کیا پاکستان کے اندر جو ڈیفیمیشن کا لا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے اندر 1860 کا جو پاکستان پینل کوڈ ہے یا اس کے اندر ڈیفیمیشن ہے, یا 2003 کے اندر جو ڈیفیمیشن 2 کے اندر لا آیا تھا وہ اس کے اندر؟ ڈیفیمیشن کا لا لانے میں کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تمام صحافتی تنظیمیں کہہ رہی ہیں یہ کالا قانون ہے, یہ سویلین مارشل لا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ون سائیڈڈ پروسیکیوشن ہے, سارا ملبہ آپ نے ایک ہی طرف ڈال دیا ہے. ایک تھوڑا سا اس کو ہم جرنلی کر, نمبر 1 یہ ہے کہ کیا کسی دنیا کے ملک کے اندر جو ہے جو جھوٹ ہے یا فیک نیوز ہے یا فالس ایکوزیشنز ہے یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ملائن کرنا ہے وہ الاؤ ہے؟ اس میں 2 رائے ہے نہیں. اچھا اب یہ کیا دنیا کے جتنے ممالک ہیں جب سے یہ آن لائن والا پروسیس آیا دنیا کے دوسرے ممالک نے اپنے لا کو امپروو کیا ہے کہ نہیں کیا؟ برطانیہ نے 2013 میں کیا, 2017 کے اندر سنگاپور, سب نہیں, ہم تو ہر چیز کو متنازع بناتے ہیں. اس کے اندر دنیا بھر کے, میں آپ کو دنیا بھر کے سارے میں نے لا اسٹڈی کیا, آپ بھی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں. ڈیفیمیشن کی بھی ڈیفینیشن ایک ہے, دنیا کے ہر لا کے اندر ٹائم فریم کا ذکر ہے, دنیا کے ہر لا کے اندر 7 ڈیفنس جو دیے, اور سب سے پہلے ڈیفنس آپ کا 30 لاکھ روپے سیکیورٹی پہ جمع کرائے گا, پھر وہ کیس لڑے گا, پھر وہ اگر کیس جیت گیا تو وہ سیکیورٹی واپس ہو جائے گی اس کو. نہیں اس کے اندر یہ, اس کے اندر ایک فرق آیا. فرق اس کے اندر یہ آیا ہے کہ جب آپ پہلے سوٹ فائل کرتے تھے اس کے اندر آپ کو 2 چیزیں ثابت کرنی پڑتی تھی. ایک آپ ثابت یہ کرتے تھے کہ اگلے کی میلا فائڈے, اور دوسرا اپنی آپ سٹیٹس کو بتاتے تھے کہ میرا اس لیول کا سٹیٹس ہے کہ مجھے ہارم ہوا ہے. اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے خلاف جو ہے جھوٹ بولا ہے, فیک نیوز کی ہے, فالس ایکوزیشن لگایا ہے, وہ اس کے خلاف اگر کیس کرتا ہے تو اگر نہ اس کے اندر یہ ہمارا آپ دیکھیں کہ جو بینکنگ لا ہے اس کے اندر بھی لیو ٹو ڈیفینڈ ہے کہ پہلے آپ کا جواب کو جواب تصور نہیں کیا جاتا اگر اس کے اندر پرائما فشائی ہے. اچھا آپ کو اپنے ڈیفینڈ کرنے کا حق ہی نہیں ہے؟ ہے نا اس کے اندر ڈیفینڈ کرنے کا حق کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر جو فرسٹ ڈیفense ہے وہ ہے سچ. اگر آپ نے سچ بولا ہے تو اس سچ کا ایک سب سے بڑا اور اس سے پہلے آپ کو 30 لاکھ روپے جمع کرانے ہیں, سیکیورٹی آپ نے جمع تو کرانی ہے نا, جرمانہ تو دینا ہر بندہ تو نہیں دے سکتا, ہر ایک کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ شاید لا کا پڑھا نہیں ہے یا لا کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے ٹریبیونلز بنائے, اس ٹریبیونلز کے اندر کسی شخص نے اگر 6 ماہ پرانا ہے اس نے ایک کیس کیا, اس کیس کرنے کے بعد عدالت نے اس کو نوٹس دیا, اگر وہ اس کو اوائڈ کرتا ہے یا جواب اس کو 30 دن کے اندر نہیں دیتا تو عدالت جو ہے اس کے خلاف ایک پریلیمنری جو ہے وہ ڈکری کر دے گی. اور دوسری طرف والے کا اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو بھی سزا ہے, اس کو بھی فائن ہے. اور یہ جو ہے جو ایک ڈسٹنکشن اور آیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اب جو آن لائن ہے اس کو سول اوفینس بھی کہتے ہیں, کرمنل اوفینس بھی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سنگاپور کے اندر $1 ملین جو ہے آپ کو فائن کیا جاتا ہے. اس طرح برطانیہ کے اندر آپ کو 1 سال کی سزا بھی دی جا سکتی. اس کیس کے اندر تو آپ کا کرمنل اوفینس نہیں ہے. اس میں اتنی اجلت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بتائیں کہ مشاورت نہیں کی گئی. اچھا اور آپ پنجاب کی سطح پہ کیوں لائے؟ آپ
آپ قومی اسمبلی میں کیوں نہیں لائے؟ کیا یہاں پہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے؟ کہ لیجسلیشن جو ہے، جو کرمنل لیجسلیشن ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی کمپیٹنسی ہے، پروونس کے پاس بھی کمپیٹنسی ہے. ادھر آنا چاہیے تھا نا، تو ادھر بھی آ جائے گی. اگر ادھر آئی ہے تو ادھر بھی آ جائے گی. دیکھیں جو پہلا لا ایسے ہی آئے گی جیسی پنجاب میں آئی ہے. آپ تمام صحافتی تنظیموں کو چھوڑ دیں، آپ انسانی حقوقی تنظیموں کو چھوڑ دیں. بھائی آپ کے جو نون لیگ کے اتحادیہ پیپلز پارٹی، آپ نے ان سے مشاورت کی، آپ نے ان سے رائے لی. نہیں، یہ وہ جمہوریت ہے جس کا یہ دن رات راگ اڑاتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر ہم نے جھوٹ کو چلانا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے پاکستان کے اندر فالس ایکوزیشنز کو چلانا ہے؟ کیا ہم نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی ہے؟ کیا جس کی پگڑی اچھالی ہے اس کو رائٹ آف ڈیفینس کو فورم دینا ہے کہ نہیں دینا؟ آپ نے پیپلز پارٹی سے سر پولیٹیکل آپٹکس کے لیے ہے، صرف پولیٹیکل آپٹکس کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جی برطانیہ کا بڑا سخت قانون ہے. آپ کی پارٹی کا پیپلز پارٹی کہتے ہیں ہمیں یہ دکھایا نہیں گیا، اسی لیے پیپلز پارٹی نے خود کو اس سے ڈسٹنس کر لیا. نہیں، صرف وہ اس لیے آئی ہے کہ پاس تو پھر بھی ہونا تھا. اس لیے میں آپ کو صرف ایک چیز آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ اس کا جو کنسلٹیشن کا پروسیس تھا اس کو بڑا کر دیتے، سٹیک ہولڈرز کو زیادہ کر دیتے، اور اچھے طریقے سے لوگوں کو کنونس کرتے کہ یار ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ جو کیا ہیسٹ کے اندر کیا یہ مناسب نہیں ہے. ادروائز لیجسلیشن کمپیٹنسی بھی ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں دنیا کے ہر لا کے اندر آن لائن ڈیفیمیشن کو اور فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے. شاہین صاحب، پہلے تو گورنمنٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے پڑا بڑا کوئی نہیں ہے اس بل کو کسی نے بھی، اور کالا قانون کہنا شروع کر دیا ہے. تو سر یہ جو تمام صحافتی تنظیمیں ہیں اور انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں، مطلب یہ اتنی نااہل ہے کہ انہوں نے اس کو پڑھا نہیں اور کالا قانون کہہ دیا. آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے؟ چونکہ میں نے تو پڑھا ہے اور مجھے اس میں شکیں جو ہیں وہ بالکل کالا قانون لگتی ہیں. تو آپ نے بھی پڑھ لیا ہے نا سر؟ چونکہ میں اس پہ سوال کروں گی آپ سے. اور کیوں اتنی اجلت میں یہ لے کر آئے ہیں کہ اس پہ مشاورت نہیں کی گئی؟ صرف ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کچھ گھنٹوں کی مشاورت ہوئی جسے مشاورت کا نام دے دیا. دیکھیں میرے میں آج کل بہت صبر آ گیا ہے. اچھا، لگ بھی رہا ہے ویسے آپ کو دیکھ. لگ رہا ہے نا؟ کیوں سیٹ واپس ملنے والی ہے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے اگر 1 منٹ دیں گے. بدترین قانون اگر کوئی میں نے دیکھا ہے نا آج تک، وہ اس سے برا قانون اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی 5 موٹی آپ کو میں خرابیاں بتا دوں. جی. نمبر 1، جو جرنلسٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، یہ بھی ہیں، ہر شہری اس میں شامل ہو گیا. جی. یعنی کسی نے ایک پوسٹ بھی کر دی نا اپنے واٹس ایپ گروپ سے بھی، یا کسی نے کہیں سے بھی، he comes under the definition of a journalist. سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، یہ چینلز کے لیے بھی ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے، پورے شہروں کے لیے، پورے شہروں کے لیے. لہٰذا یہ پہلی خرابی میں مختصر سے بتاؤں گا تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے. نمبر 2، سیکشن 8، اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ 2 پاورز ایکسرسائز کرنے کی اتھارٹی دے دی گئی ہے گورنمنٹ کو. نمبر 1، جوڈیشل کمیشن نے اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں اشخاص جو جج بناتے ہیں. جوڈیشل کمیشن نے کسی کو جج اپوائنٹ کر دیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کانسیپٹ یہ ہے، ابھی بھی پھڈا یہ چل رہا تھا جو ابھی انہوں نے لگا دیے ہیں. جب کوئی سٹنگ چیف جسٹس نامینیٹ کر دے کسی جج کو، ایگزیکٹو اس میں سے چوائس نہیں کر سکتی کہ مجھے یہ چاہیے اور یہ میں واپس بھیج رہا ہوں. یعنی 3 ججز وہ بھیجے گا سٹنگ ججز میں سے، اور گورنمنٹ اس کو دیکھے گی، پسند آئیں گے ان میں سے کسی کو سلیکٹ کر لیں گے، نہیں واپس بھیجیں گے، پھر وہ بھیجیں گے. 3 نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نام بھیجیں گے 3، تو وہ نہیں بھیجیں گے؟ میں اسی کی دونوں بات بھیجیں گے. سنیں وہ بھی بھیجیں گے نا. مطلب اگر تو لگانا ہے گورنمنٹ نے جی وہ چیف جسٹس بھیجے گا ان کو 3 نام، وہ اگر پسند آئیں گے تو ٹھیک، نہیں تو دوبارہ ان کو بھیج دیں گے کہ واپس بھیجو، نئے آئیں گے. لہٰذا جو جوڈیشل کمیشن کی پاورز ہیں وہ انہوں نے سیکشن 8 کے تحت ان کو دے دی گورنمنٹ کو. اور یہ الیکشن ٹریبونل کا بھی طریقہ کار ہے نا، یہی ٹریبونل کے لیے یہ غلطی ہے. تیسری غلطی، جوڈیشل کونسل کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انٹیگریٹی وائز انکمپٹنس، پرفارمنس درست نہیں ہے، یا کسی کا کوئی بھی پرابلم ہے، سوٹیبلٹی اینڈ فٹنس کا مسئلہ ہے، وہ ڈٹرمن کرے گا سپریم جوڈیشل کونسل ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس آف پاکستان. انہوں نے سیکشن 8 سیکشن 8 میں ایک واضح کر دوں، انہوں نے وہ پاور جو سپریم جوڈیشل کونسل کی ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. گورنمنٹ نے وہ نہیں رکھ سکتے. انہوں نے کہا ہے 18 مہینے کے اندر 3 چیزوں کے اوپر ہم پرفارمنس دیکھیں گے. نمبر 1 پرفارمنس، نمبر 2 25% انٹیگریٹی، نمبر 3 سوٹیبلٹی. بھائی آپ کو کس نے یہ پاور دی ہے؟ ایک سٹنگ جج جسٹس آف دی ہائی کورٹ، اس کی پرفارمنس 18 مہینے کے اندر آپ نے ریویو کرنی ہے. جی اگر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو لا بتا دیتا ہوں. اب صاحب بیچ میں نہ بولے، اب صاحب آپ میں نہیں بولا. ممبرز ہیں، ججز کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے. ممبرز بھائی جو بن جائے گا، ایک مجھے واضح کریں،
جو ممبر ایک دفعہ بن جائے گا خواہ وہ سٹنگ جسٹس ہے یا وہ وکیل ہے، ہی از دی ممبر، اور اس ممبر کی پرفارمنس ایویلویشن 18 مہینے کے اندر اندر وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے، وہ نہیں کر سکتی۔ سٹنگ جج کے بارے میں آپ کہتے ہو یہ ڈس آنیسٹ ہے، تو وہ ڈس آنیسٹ جج ٹریبونل کا ممبر نہیں بن سکتا، لیکن وہاں جا کر ہائی کورٹ کا جسٹس رہے گا۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ بہت بڑی فلا ہے اس کے اندر۔ اچھا آگے چلتے ہیں، سیکشن 12 وہی کہ جی کوئی کمنٹ نہیں کر سکیں گے شروع سے لے کر آخر تک جو آپ کی ہے پروسیڈنگز، اس کو آپ کوئی نہ رپورٹ کر سکتا ہے نہ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آگے سیکشن 13 لیو ٹو ڈیفینڈ، یعنی یہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو چیک دے دیا، چیک ایڈمیٹڈ ہے، سب کچھ ہو گیا، آپ نے مقدمہ کر دیا جی آئے مجھے پیسے دے، اگلا آئے گا تو وہ لیو ٹو ڈیفینڈ آئے گا کہ جی مجھے ڈیفینڈ کرنے کی اجازت دے دے۔ یہاں کیا کر دیا، یہ سول لیٹیگیشن میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اس قانون میں بھی یہ لے آئیں، پہلے دن آپ آئیں گے آپ کا ٹائم اوپر ہو گیا، یا آپ نے اپلیکیشن آپ کی ایکسیپٹ نہیں ہوئی کہ جو مجھے دفاع کا موقع دیا جائے، نہیں ہوئی تو اسی دن آپ کی ڈگری پریلیمنری ڈگری ہو جائے گی۔ یہ رانگ ہے۔ اس سے آگے بس آدھا منٹ اور اس کے اندر ہے اونس ٹو پروو، وہ یعنی جو سیکشن 17 ہے، یعنی جو کلیمنٹ ہے وہ نہیں ثابت کرے گا کہ جناب کوئی میری کوئی بےزتی بھی ہوئی ہے، کوئی میرے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے، یہ اونس چلا جائے گا دوسرے بندے کی طرف، تم ثابت کرو بتاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کلیمنٹ ہے ایٹ لیسٹ اس کو بیسک چیزیں تو پوری کرنی ہے۔ آپ نے یہ باتیں بتا دی، لیکن پنجاب حکومت جو ہے اگر وہ یہ بات کر رہی ہے تو اس کی یہ بات کس حد تک درست ہے کہ پاکستان میں حقوق عزت کی جو قوانین ہیں وہ تو کمزور ہی ہیں نا۔ اب آپ کے خیال میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ کوئی بھی اٹھتا ہے جس کا دل کرتا ہے، جس کے لیے کوئی بھی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، کوئی بھی اس کے لیے بات کر دیتا ہے؟ تو اب آپ یہ بتا دیں، آپ نے اس کے جو فلاز تھے وہ تو بتا دیے، آپ کے خیال میں کس قسم کا یہ قوانین جو ہیں وہ لائے جانے چاہیے جس سے جو میڈیا کی آزادی ہے، جو ایک آدمی کا اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کا بھی تدارک ہو جائے سر؟ اور دو چیزیں کسی بھی ڈیفیمیشن لا کے اندر، اس کی ڈیفینیشن اور اس کا ڈیفینس۔ دنیا بھر کے اندر ڈیفیمیشن یہ ہے کہ آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف پریس ہے، لیکن آپ کے اوپر سرٹن کنڈیشنز ہیں۔ وہ کیا کنڈیشنز ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی پہ الزام نہیں تھوپیں گے، غلط نیوز نہیں کریں گے، ریومر آپ نہیں پھیلائیں گے، سینسیشنل نہیں کریں گے، سوسائٹی کو نہیں کریں گے۔ اب اس کا ڈیفینس کیا ہے؟ اس کا ڈیفینس کیا ہے؟ سچائی۔ اگر میرے پاس ایک انفارمیشن ہے اور میں نے وہ شیئر کر دی ہے، وہ عدالت کے اندر اس ٹریبیونل کے اندر چلا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، میں کہوں یہ سچ ہے، یہ وہ کاغذ ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ ہے، سچ کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ ہم نے تھوڑا سا پولیٹیکل آپٹکس سے نکل کے مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے فیک نیوز اور جو جھوٹے الزام ہیں ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک ہوا، آج تک نہیں، 2016 کا پیکا لا بنا، کسی کا تدارک ہوا؟ سر میں اس میں آتی ہوں ذرا بھی، وہ دلی کے دور حکومت میں انہوں نے اس کو دریافت کیا تھا، انہوں نے آرڈیننس کیا۔ پہلی دفعہ فیک نیوز جو ہے یا فیک جو ہے وہ انہی کی گورنمنٹ نے آرڈیننس جاری کیا، اور انہی کے انفارمیشن منسٹر یا پرائم منسٹر نے کہا کہ اس سے بہتر قانون کوئی۔ خاموش ہو گئے تو میں بولوں، مجھے بتا دیں جس صحافی نے جنرل باجوہ کا ایسٹ سچ بول کے کہا تھا، اس صحافی کو کتنے دن جیل رہنا پڑا؟ سچ بولا نا اس نے، جو کچھ اس نے ڈکلیئر کیا صرف وہ بتایا۔ آپ پہلے قانون کا اطلاق تو کر لو، پھر آپ اس کے بارے میں سوچو کہ جی ہاں یہ ہے قانون، سچ بولنے والا بندہ۔ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تبھی یہ باتیں آپ کو کیوں یاد آتی ہیں؟ اقتدار کے زمانے میں بھی یہی کرتے ہیں اور اپوزیشن میں بھی یہی کرتے ہیں۔ اب آگے چلیں، آزاد میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی نہیں، اس کے اندر جو اصولی موقف ہے وہ ہر ایشو پہ ایک ہونا چاہیے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آج بھی پیکا لا موجود ہے، اگر اس کا نہیں مس یوز ہوتا ہے اس کا، جمیل فاروقی کا کیس اٹھائیں، آپ سمیع ابراہیم کو اٹھا کے لے گئے، دیکھیں پیکا لا میں خرابی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہیں، مگر اس کا مس یوز ہوتا ہے نا۔ جس صحافی نے مجھے بتائیں جو سچ بولا جنرل باجوہ کے بارے میں، کیوں اٹھا کے لے گئے؟ کیوں لے گئے؟ مجھے بتائیں آج بھی پی پی سی کا جتنا مس یوز ہوتا ہے، جتنا نیب لا کا مس یوز ہوتا ہے، کون کر رہا ہے؟ آج بھی ہم کب کہتے ہیں نہ بنائیں، مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ٹرو سینس میں ان سے کنسلٹ کریں، نمبر 1 وہ آپ کو بہتر طریقہ بتائیں گے۔ مجھے بتائیں آپ بیٹھی ہو، آپ کے نام پہ 100 قسم کی فیک نیوز چلے، آپ کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، مگر آپ اس کا طریقہ یہ نہیں بتائیں گی کہ اس کا مس یوز کر لیں۔ یعنی گورنمنٹ جب چاہے جو بکواس کرنا چاہے وہ کر لے، مگر
جتنا چاہے اس کو مس یوز کر کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں کیونکہ آگے ان کا مدعا کوئی نہ ہو. دیکھیں طریقہ یہ ہے دونوں کے لیے ہونا چاہیے. نمبر 1 کوئی بھی کرے. نمبر 2 اس کا طریقہ کار ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ نے اس میں رکھا ہے. ڈیو پروسیس بھی ہو, فیئر اپرچونٹی بھی ملے, یہ پریلیمنری ڈگری اسے جان چھڑائیں, اپرچونٹی دیں, ہر کسی کو موقع دیں اور قانون کو درست متنازع عزت کے قانون پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ متنازع نہیں ہونا چاہیے. اس کو فیک نیوز کے اوپر 7 سے 14 سال قید ہے. سنگاپور کے اندر $1 ملین ہے. برطانیہ کے اندر 1 سال کی قید کی سزا ہے. اس کے بعد یہ ہے رشیا, چائنا, UAE کے اندر جو ہے ہر چیز کی 2-2, 3-3, 5-5 سال سزا ہے. شعیب بھائی ہم اس وقت صرف اس لا کی بات کریں, کیا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا ایک شخص جو ہے جس کو آرٹیکل 14 کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ڈگنیٹی کو آپ نے کرنا ہے, اس کو آپ اس سوشل میڈیا کے اوپر یا الیکٹرانک کے اوپر یا پرنٹ کے اوپر آپ اس کی پگڑی اچھالیں, اس کو بدنام کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ میری یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, وہ تو فارغ ہو گیا نا. اس ملک کے اندر ان کے لیڈر کے متعلق جو لوگ کہتے تھے کہ وہ فلانا ایجنٹ ہے, فلانا ایجنٹ ہے, انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے نا کہ وہ تو پولیٹیکل تو کیا اس ملک کو ہم نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں چلانا؟ انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے. ویسے وہ ان کے حوالے سے منسوب کر کے مولانا صاحب کی خبر ضرور چلی تھی, لیکن وہ انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے. میں ذرا حمداللہ صاحب سے بیچ میں ذرا ایک رائے لے. میں صرف جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ سچ بولنا چاہیے, ایکوزیشنز نہیں لگانا چاہیے اور ان پولیٹیکل پارٹیز ذرا آگے اب اس سے بڑھیں. حمداللہ صاحب کو ذرا کنیکٹ کریں, پھر ان کی رائے بھی اس پہ لیتے ہیں. احسان صاحب ذرا دوسرے ایشو کے اوپر اگر چلیں تو چند سال پہلے تک ہم اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے ان کی تلخیوں کے بارے میں سنا کرتے تھے سر, اور یہ جو تلخیاں ہیں نا, یہ کہا جاتا ہے نا اسی وجہ سے ہر جمہوری وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو وقت سے پہلے گھر جانا پڑا. پھر ہم نے اسٹیبلشمنٹ اور ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی ایشو سنا, لیکن اب تو ایک نئی جنگ سامنے آ گئی ہے حکومت اور عدلیہ. یہ ظاہری طور پہ ہے, لیکن آپ کو اصل بات معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جنگ ہے. یہ جو محاذ آئی ہے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہم ایک جرنلسٹ کے اوپر کامنٹس یہ کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور عدلیہ کا ایک گٹ شوڑ ہے. جی یہ ہم سارے اس کے اندر کہتے ہیں, اور ہمیشہ ہم اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ نے غلط فیصلے کیے ہیں. ہم ہمیشہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ عدلیہ کو انڈیپینڈنس ہونا چاہیے. ہم ہمیشہ اس چیز کے اندر کہتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے وہ آنا چاہیے. اب جو چیز جہاں پہ چلی ہے وہ چلی کہاں پہ ہے؟ وہ یہ چلی اس چیز کے اندر ہے کہ کیا, اگر ایک سیکنڈ صرف دیں, کامران مرتضیٰ صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUIF سے انہوں نے جوائن کیا. میں ذرا جو ہم پہلے لا پہ بات کر رہے تھے تاکہ عزت کا جو بل ہے وہ اس پہ ذرا ان کی بھی رائے لے لوں. بہت بہت شکریہ آپ کا کامران مرتضیٰ صاحب. سر یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جب تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو پھر ان کو میڈیا کی آزادی بہت اچھی لگتی ہے, پھر ان کو یہ بڑے بڑے انقلابی اور جمہوری نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر وہ سویلین ڈکٹیٹر کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ اصل میں تکلیف ہم کو اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ پھر ہم مل جل کے جو ہے وہ وہی کام کرتے ہیں جو دوسری پارٹی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ہم ہر شخص کے درمیان ایک بادشاہ سلامت چھپا ہوا ہے, اور جس وقت ہم کو وہ اقتدار ملتا ہے تو وہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ پھر باہر آ جاتا ہے, اور وہ باہر آ کے پھر جو ہے ہم سے اچھے برے کام کرواتا ہے. تو سر اس وقت جو وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی گورنمنٹ جو یہ بل لے کر آئی ہے, آپ کے خیال میں اس کا ان کو کیا فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ متوازی نظام عدل بنانے کی کوشش نہیں ہے کہ نام نہاد جو ٹریبونلز ہیں ان کے فیصلے کا اختیار ہے وہ بھی گورنمنٹ کے پاس ہی ہوگا؟ کی ہے اس کا جو ہے نقصان ان کو خود پہنچا ہے. وہ بہت جلدی جو ہے منظر بدل جاتا ہے, اور منظر پاکستان میں جلدی بدلتا ہے, تو اس کا نقصان پھر وہ خود اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک جو پیرالل سسٹم وہ بنا رہے ہیں کر رہے, اور وہ کر سکے جو کہ ہم عام طور پہ نہیں کرتے, تو میرا خیال ہے ان کے اپنے مفاد میں. اچھا سر, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ نئے پاکستان میں بھی میڈیا آزاد نہیں ہے, لیکن اب تو آپ کے پرانے اتحادی پرانے پاکستان میں ظاہر ہیں وہ, تو اب میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے. تو اس پہ کیا JUIF کی طرف سے بھی آواز اٹھائی جائے گی, چونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی آپ کی موجودگی تو ہے واضح طور پہ؟ بالکل ہم اٹھا بھی رہے ہیں. مولانا کو یہ نہ فارورڈ بھی کر چکا, کچھ قانون کی ہوئی ہے وہ ان کو بھجوا بھی دیا ہوگا, چونکہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں JUI کے بحاف پہ ہی کہہ رہا ہوں. میری ذاتی کوئی ایسی حیثیت تو نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں.
ٹھیک. تو یہ غلط ہے، نہ صرف آج غلط ہے بلکہ ہمیشہ یہ غلط ہوتا ہے، اور جب بھی ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں یا تو ہم اسی طرح سے کرتے ہیں جو بھی ہوں جی، اور جب حکومتوں سے باہر ہوں تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے آج پی ٹی آئی کر رہی ہے. سر یعنی کہ بطور جماعت JUIF اس لا سے خوش نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. رائٹ. ایک چیز اور بتا دیجیے گا سر، 2 دن قبل ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمر ایوب جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو یہ جو ملاقات تھی یہ صرف گفتن نشستن برخاستن ہی تھی یا واقعی جلد ہم کوئی دھاندلی کے حوالے سے بڑی تحریک چلتی ہوئی بھی دیکھیں گے؟ اس وقت ہم نے اکٹھے چلنے کا فیصلہ نہیں کیا جی، وہ کہ کچھ پوائنٹس پہ اتفاق ہے، میں خود موجود میں. تو اتفاق اس بات پہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو دستور کے مطابق ہو، جو کچھ بھی ہو جمہوریت کو ہم نے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے، جو کچھ بھی ہو مینڈیٹ میں جو شب خون مارا جاتا ہے اس کو ہم نے اس کو اپوز کرنا ہے. مگر فی الوقت ہمارے آپس کے حالات شاید ایسے نہیں ہیں کہ جس میں ہم اکٹھے مل کے چل پائیں. 10-12 سال کی ہمارے درمیان تلخ تاریخ ہے. رائٹ سر، تو مطلب تحریک کے اوپر آپ کا ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے، اسی لیے اس کا کوئی ٹائم فریم یا اس کا کوئی روڈ میپ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا ہے؟ ہم اپنا چلیں گے. روڈ میپ اگر کل بن گیا، ہمارے ورکرز نے اس بات پہ اتفاق کیا، ورکرز نہ صرف ہمارے بلکہ پی ٹی آئی کے بھی یا باقی دوسری جماعتوں کے ساتھ ہماری کوئی اتنی تلخی اور ہمارے درمیان تلخی رہی ہے. جی جی. تو اس میں جب یہ کچھ تھوڑی سی بزرنس کم ہو جائے تو پھر آپ کے خیال میں ایک بات اور، صرف خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے سر الیکشن میں جو خیبر پختونخوا میں ہوئے تھے؟ جی، خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. 20 ایسی سیٹیں ہیں تقریباً جس میں ہم صرف 2000 سے لیس دین 2000 کے فرق سے آ رہے ہیں، اور اس میں سے 10 ایسی سیٹیں ہیں جس میں 1000 سے کم کا فرق ہے. 500 300 400 800 700 اور اس پہ ہمارے جو ہے ریزرویشن ہیں، اور سب میں ہم ہارے ہیں. وہ تو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے کامران مرتضیٰ صاحب خیبر پختونخوا میں، تو ان کو کس نے جتوا دیا وہاں پہ؟ یہ پاکستان میں ایک انتظام ہوا کرتا ہے، ہم اس انتظام میں فٹ نہیں آتے سر. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ KPK میں پی ٹی آئی کے خلاف ہی دھاندلی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں وہاں پہ ہماری چونکہ سپورٹ بہت زیادہ ہے اس لیے وہاں پہ دھاندلی کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی. تو ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے یا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے. CM صاحب ایک خط لکھتے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، اور ان کو کہیں کہ یہاں عادت کروانے کے لیے جو ہے کوئی جج دے دیں اور یہ انکوائری کمیشن اپائنٹ کر دیتے ہیں، لیکن کمیشن کو اس کی کاپی بھجوا دے، ہم کنسیڈ کریں گے قریب پانی کا پانی. رائٹ. ابھی حافظ احسان صاحب بات کر رہے تھے تو بیچ میں ذکر ایک آیا، میں صرف اس کو ذرا اور کلیئر کیجیے گا کیونکہ ابھی گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان تھا ان سے ایک منسوب کیا جا رہا تھا کہ وہ جو بیرونی ایجنٹ انہوں نے خان صاحب کو کہا تھا وہ ایک سیاسی بیان تھا. JUIF اس کی تردید کر چکی ہے. صرف یہ بتا دیں کہ اس وقت عمران خان کے حوالے سے اب آپ لوگوں کا موقف کیا ہے؟ کیا وہ جو پرانے گلے شکوے تھے وہ اب بھی ہیں یا ختم ہو گئے ہیں؟ بیرونی ایجنٹ نہیں کہا تھا، یہودی ایجنٹ. جی یہودی ایجنٹ. تو وہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے، مگر مجھ سے کیوں کہلواتی ہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ اگر فرض کر دیجئے کہ کوئی شادی کرتا ہے تو جہاں شادی کرتا ہے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، جہاں پہ کسی کے بچے رہتے ہیں ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کسی پالیسی کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو وہ ساری باتیں میرے حوالے سے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ موضوع کا ایجنٹ ہے تو میں ٹھیک ہے ہوں. اچھا، تو یہ ساری آپ کا ان کے بارے میں ابھی بھی وہی موقف ہے؟ چونکہ سر یہ سنگین الزامات کے ساتھ تو اتحاد جو ہے وہ بڑا پھر کامیاب تو نہیں ہو سکتا، مشکل ہی لگتا ہے. تو ہم نے اسی لیے الگ الگ چلنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک باقی بٹرنس جو ہے نا وہ ڈائیوٹ نہ ہو. رائٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا شعیب شاہین صاحب. یہ سنا آپ نے وہ جو ہوئی تھی عمر ایوب صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو ساتھ آپ نے پریس کانفرنس بھی انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی، تو کیا چلنی ہے تحریک یا نہیں؟ تحریک تو چلے گی انشاءاللہ، الگ الگ چلے گی. یہ تو دیکھیں اس وقت تو میں کوئی مولانا صاحب کے خلاف یا JUI کے خلاف اس لیے بات نہیں کروں گا. میں کوئی کس کو کہتے ہیں نا سپائلر نہیں ہو سکتا کہ میں سارے سسٹم کو جو ان کے درمیان ہونے والی جو گفتگو شنید ہے اس کو ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے سپوائل کر دیا اس بات کو، اور آپ بھی 3 مہینے سے تحریک چلانے کی باتیں کر رہے ہیں. مزاج ہے کامران مرتضیٰ صاحب سوشل میڈیا کے اوپر الیکٹرانکس میڈیا کے اندر کر لیں تو ہمارے آدھے پرابلمز حل نہ ہو. دیکھیں میں اس وقت ایک ریسپانسبل پوزیشن پہ ہوں، اسی لیے پوچھ رہی ہوں. مولانا صاحب کے پاس 4 دفعہ آپ کا وفد جا چکا ہے، ایک دفعہ وہ ان کا وفد آپ کے پاس نہیں آیا.
میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر ہوں. ہمارے لیے نیگوسیشن کے لیے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جی, وہ جاتے ہیں گفت و شنید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا میں کسی بھی گفت و شنید کا حصہ نہیں ہوں. لہٰذا اسٹیج پہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دوں, انہوں نے اچھا کہا برا کہا, کیا کہا یا کیا نہیں کہا مجھے نہیں پتا. لیکن ایک بات طے ہے, میں نے 1 مہینہ پہلے, یہ جو کے پی کے بارے میں آپ نے سوال کیا, 1 مہینہ پہلے مجھے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میرے بہاف پہ پریس کانفرنس کریں کہ کسی کو بھی کے پی کے یا پاکستان کے کسی بھی پی ٹی آئی کے کسی ایک حلقے سے کوئی پرابلم ہے, بنائیں جوڈیشل کمیشن, ہم اپنا ہر حلقہ کھولنے کو تیار ہیں. مسئلہ ہے ان کو کہو نا, پنجاب اور سندھ میں نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا. ویسے مجھے آج بھی بنائیں, کاش آپ اتنی محتاط ہوا کریں جتنی محتاط آج آپ بات کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں میں محتاط ہوں. مولانا ڈیزل سے مولانا ڈیئر تک کا سفر کہنے والے کہہ رہے ہیں بڑی تیزی سے طے کیا. ویسے فارس کامران مرتضی صاحب نے کہا ہے کہ سی ایس سے ایک لیٹر لکھتے. نہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں نا, دیکھیں جب آپ ایک سینٹرل لیول کا, ہمیں کے پی میں بہت ساری ہماری سیٹیں جو کہ فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں, ہمیں ہرائی گئی, ہم اس کے لیے ٹریبونل میں جا چکے ہیں, ہمارے کیسز میچور ہو چکے ہیں. میں آپ کا بھی تو کہ اب تو اسلام آباد کے جو الیکشن ٹریبونل ہے انہوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے نا, انہوں نے آپ کو کہا ہے فارم 45 لے کر آئیں. تو پھر بریک کے بعد پوچھتی ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں اس پہ. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا سام کھوکھر صاحب, جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ذرا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت جس طریقے سے ان کی جو دھاندلی والا ایشو ہے اس کو اگنور کر رہی ہے, یہ اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے, سادہ سا معاملہ ہے یہ جو یہ اگنور کر رہے ہیں؟ نہیں, دھاندلی جو ہے وہ ایک سیریس مسئلہ ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر پاکستان کا ٹرینڈ آپ دیکھیں جو ٹریبونلز کے اندر ہے, جو جیتنے والا ہے وہ لمبا کرتا ہے, اور جو ہارنے والا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جلدی ایکسپیڈائٹ کروں, اور اس کے اندر جو رول ہے وہ آتا ہے ہمارے ٹریبونلز کا. 2017 کا جو لا آیا اس کے اندر ایک میجر ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ آپ نے ہائی کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ اس ٹریبونل کا ممبر بنایا, اس کے اندر 180 دن کا ٹائم دیا, اور اس کے بعد ان کی اپیل جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تھی. باوجود اس کے کہ 2017 کا لا تھا, آپ کے سامنے قاسم سوری کا بھی کیس آیا کہ اب وہ شخص جو ہے وہ ٹینیور اسمبلی کا پورا ہو گیا, اور وہ اسٹے آرڈر کے اندر اس کے اندر یہی مشورہ گورنمنٹ دے رہی ہے کہ آپ ٹریبونلز میں جائیں. یہ تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہے تھے جس کا امکان نظر نہیں آ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسی دوران اگر کوئی تحریک شروع ہو گئی. جوڈیشل کمیشن اس کا ریزولوشن نہیں, آپ کے سامنے جب 2013 کے الیکشن آئے تو پھر جوڈیشل کمیشن بنا نا. اچھا, جوڈیشل کمیشن اور نہیں, میں آپ کو جوڈیشل کمیشن آپ کو سسٹمک ایشوز پہ آرگنائز کے اوپر جاتا ہے. ان کے ایشوز جو ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ ہے فارم 45 یا 47 کا ہے, اس کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نہیں کرے گا. اس کا یہ ہے, دیکھیں اس کا یہ ہے وہ حکومت اور ہائی کورٹ کے درمیان اس پہ تنازع چل رہا ہے. الیکشن کمیشن کو نام بھیجے چیف جسٹس نے, انہوں نے کہا ہمیں 20 نام بھیجو, ہم سلیکٹ کریں گے کہ کس کو لگنا چاہیے ہمارے خلاف. نہیں تو لا کے اندر لکھا ہوا ہے, 6 نام بھیجے تھے, ای سی پی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. جب لا کے اندر لا کس نے بنایا؟ یہ بھی ممبر تھے نا, یہ بھی ممبر تھے نا, یہی ممبر تھے نا کہ جس مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر یہ لا بنا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے اپوائنٹمنٹس کا, تو کیا انہوں نے گیو اینڈ ٹیک نہیں کیا تھا چیف الیکشن کمشنر کے اوپر؟ پھر کھڑے رہتے نا اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر. سر یہ صرف پنجاب میں ایشو کیوں ہوا ہے؟ آپ خیبر پختونخوا میں, سندھ میں دیکھیں 5 ٹریبونلز بن گئے ہیں, بلوچستان میں بن گئے ہیں, پنجاب میں کیا مسئلہ ہے؟ اسلام آباد کے ٹریبونلز نے کام شروع کر دیا. ایک یہ آیا ہے کہ جب وہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس سے وہ ایک کر کے گئے, اب اس کا دوسرا پروسیس ہے. اب اس کے اندر ایک ریزولوشن کیا ہے, ریزولوشن سے یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیں اور یہ جا کے کہیں کہ جی یہ لا کی کمپلائنس ہے, اتنے بندے لگنے چاہیے. اور اچھا یہ بتائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کام اب شروع کر دیا ہے, ظاہر ہے انہوں نے فارم 45 بھی منگوا لیے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ رزلٹ تبدیل ہوگا؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے انہیں یہ کرنا چاہیے کہ جوڈیشری کے اوپر ایز اے انسٹیٹیوشن ٹرسٹ کریں, پک اینڈ چوز نہ کریں. نہیں کرتے نا آپ, یا پھر سپریم کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے مخصوص ججز کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس, میں پوچھ لیتی ہوں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس مسرج جو ہلالی ہیں, ان پہ آپ کا اعتماد ہے؟ جو فادر آف دا جوڈیشری ہے, اور ان پہ کیوں نہیں؟ مجھے جو فادر آف دا جوڈیشری ہے پورے ملک, میں پورے ملک کا جو بھی ہے. حافظ صاحب کیا چاہتے ہیں جن کو سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے کہا کہ آپ عمران خان اور ان کے مقدمات نہ سنا کریں, کیا وہ آرڈر لیگل ہے؟
لافل آرڈر مجھے اچھا اس بتائیں کو نا، چینج کریں، مجھے یہ بتائیں، قاضی صاحب اس کو مجھے چینج کریں بتائیں نا. کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی اس طرح ہوا کہ ایک سپریم شخص کورٹ کا فیصلہ اگر غلط ہے جو تو ایک سپریم کورٹ چینج کر سکتی ہے نا. میں اور آپ بیٹھ کے چینج کریں گے. نہیں تو 5 ممبر نہیں تو پھر اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا فیصلہ کر دیا تو مان لیں اس کو. اس میں خود نہیں، اس کے اندر پک اینڈ چوز کیوں ہے؟ پھر اس کے اندر پک اینڈ چوز کیوں ہے؟ یہی وہ پرابلم ہے. میں آپ سے گزارش کروں، جوڈیشری ایک قاضی صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سر منع کیسے کیا جا سکتا ہے کسی جج کو کہ جو متعصب ہوگا وہ منع ہوگا، مجھے یہ جو پریجوڈس ہوگا بندیال صاحب کے دور کے آپ اندر جس کو کہیں گے وہ نہیں، مجھے یہ بتائیں، ہم نہیں کہہ رہے، جج کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ججز نے کہا ہے، میں آپ تو نہیں کہہ رہے. بندیال صاحب کے دور کے اندر سپریم 22 کے متعلق کہی گئی، وہ جج پیچھے ہٹا، اسی فیصلے کے اوپر اعتراض کر رہے مجھے ہیں. ہٹا پیچھے. مجھے بتائیں اعتراض کرنے کے لیے ضروری ہے حافظ صاحب، سنیں ایک منٹ بات مکمل کریں. حافظ صاحب کو چاہیے یہ پٹیشنر بنے، اس فیصلے کو تبدیل کرائیں. جب تک وہ فیصلہ موجود ہے کوئی بھی شخص لافل ہے. سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ لافل ہے. میں اور آپ اس کو لیگل ڈکلیئر کر سکتے ہیں. آپ کے ذرا مطلب کا آپ سے جو سوال ہو سکتا ہے ذرا میں وہ کرنا چاہ رہی ہوں. اب یہ NA-47 سے آپ نے الیکشن لڑا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے بڑی محنت کی ہے. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو فارم 45 ہیں تو آپ اس میں جیتے ہوئے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ جب اسلام آباد ٹریبونل میں فارم 45 جائیں گے تو آپ کا رزلٹ تبدیل ہوگا؟ وجہ یہ ہے، ایک تو بڑی زبردست بات یہ کی ہے انہوں نے، میرے جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہیں جس کو میں کٹ پتلی ہے میں نے کہتا ہوں، اس کو کہا ہے اپنے فارم 45 لے آؤ. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس بھی سارے ہیں تو لے آئے نا. یہی تو بالکل درست آیا ہے. دیکھیں یہی تو ہم پہلے دن سے چیخ رہے ہیں. سر وہ تینوں حلقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فارم 45 ہیں. 28 سن لیں، کمیشن کی ویب سائٹ وہ اپلوڈ نہیں ہیں جو ان کے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لے کر آئیں گے، اللہ کرے وہ لے آئے. جج نے ایک اور بات بھی کی ہے، جج صاحب نے کہا ہے کیونکہ وہ تو آلریڈی اویلیبل ہے. سن لینا، یہ آپ مشورہ نہ دیں ان کو، آنے دینا، آپ آنے دیں، ان کا وکیل جب بن جائے پھر مشورہ دیں. سنیں فارم، سن لیں، فارم جو ہوتا ہے جو مجھے ملتا ہے ساتھ اس کو ملتا ہے اوریجنل، الیکشن کمیشن کو جاتا ہے، سارے کینڈیڈیٹس کو آتا ہے. اب ہمارے پاس تو ہیں، الیکشن کمیشن نے اس میں جو ٹیمپرنگ کیا اس کو چھوڑ دیں، ان کا الگ ہے. اچھا وہی میں کہہ رہا ہوں نا، میچ ہوں گا. اب جو کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں وہ لائیں گے اپنا. جج نے کہا ہے جی اگر ٹیمپرنگ ہو گئی یا فورج ہوگا سیدھا یہیں سے جیل بھیجوں گا. نمبر 1. نمبر 2 قرآن پہ اتروں گا. نمبر 3 میں اس کو ویریفیکیشن کراؤں گا پاکستان سے بھی، اور جو چاہے گا پاکستان سے باہر سے بھی اس کو کراؤں گا. انگوٹھے بھی اور ان سے یہ پوچھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو مانتے ہیں عامر فاروق صاحب کو، جن پہ آپ الزامات لگاتے ہیں؟ نہیں، ہائی کورٹ ہوتا ہے. یہی بات میرے شو میں کی، انہوں نے کہا کہ یہ عامر فاروق صاحب پہ الزامات لگاتی ہے PTI جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں. وہ کہتے ہیں، اور آپ کے کچھ لوگوں نے سر نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے، کہتے ہیں ان کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں آتا. میں نے نام بھی نہیں لیا اور پراکسی کہہ دیا اور نوٹس بھی دے دیا. پتہ ہے کہ اسلام آباد کے چیف جسٹس کو ان کے انفارمیشن سیکریٹری نے جو لفظ استعمال کیا، نامناسب لفظ جو استعمال کیا، اب آپ کنٹمپٹ کر رہے ہو. 6 معزز جج صاحبان نے جو خط لکھا، میں نے نہیں کیا، میں تو لفظ اچھا ٹھیک ہے، وہ کن کے خلاف چارج شیٹ ہے؟ پہلی نمبر 1 مداخلت پہ. کن کے خلاف؟ تو مداخلت پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی، وہ تو ہوتی رہتی ہے. مداخلت کے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں فائل ہوا تھا ابھی تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، تو پریس کانفرنس کس نے کی تھی؟ مکمل کرنے دینا مجھے بات. دیکھیں پہلی بات آپ کو بتاؤں کہ جو خط لکھا ہے نا چیف جسٹس صاحب نے، 6 ججز ہائی کورٹ کے ججز نے، جی وہ عدم اعتماد اور چارج شیٹ ہے اگینسٹ دیئر اون چیف جسٹس. نمبر 2 ذمہ دار کون ہے اس پہ یہ بتانے ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ جو عدلیہ اور گورنمنٹ کا تنازع چل رہا ہے، دیکھیں گورنمنٹ کا کوئی تنازع نہیں ہے، گورنمنٹ تو کٹ پتلی ہے، اس کو آپ گورنمنٹ کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا چل رہا ہے. ابھی احسان صاحب اسی پہ تو شروع میں بات کر رہے تھے، پھر ہم نکل گئے فارم 47 پہ. ساری ہائی کورٹس نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہے، لوور جوڈیشری نے، کہ ہمارے نظام انصاف میں رکاوٹ ہے ہماری. تو مجھے بتائیں کنسنسس ہے تمام ہائی کورٹس کا اور تمام لوور جوڈیشری کا، لیکن ایسے جب تنازع نظام آپ کو پتہ انصاف ہے میں کسی رکاوٹیں غیر ہوں گی. جمہوری اقدام کی طرف بھی قدم ہو سکتا ہے. اسی کورٹ کے اندر چیف جسٹس ہے نا، تو پھر چیف جسٹس اور ججز سارے ہی ہائی کورٹ. ون لائنر کون ہے ذمہ دار آپ کے خیال میں؟ میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہم نے جو پولیٹیکل کوسچنز بار بار جو ہے وہ عدالتوں کے اندر لے کے گئے ہیں، اور ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر جو ویک ہے، جس کے اندر ہم خود آفر کرتے ہیں کہ ہم بھی حاضر ہیں، ہماری خدمت بھی حاضر ہے، ہمیں موقع دیا جائے. اگر یہ تینوں چیزوں سے
تینوں چیزوں سے کر لیں. ذمہ دار کون ہے یہ پوچھ لینا. نہیں مجھے یہ بتائیں, میری خواہش ذمہ دار کا ہی سوال کیا تھا, ذمہ دار کون وہ نہیں بتائیں گے. فارس میری خواہش ہے میں حکومت کروں, میں شیروانی بھی پہنوں اور میں اس کے اوپر رول بھی کروں, تو میں ہی ذمہ دار ہوں نا. میں نہ کروں, میں اگلے کو موقع دے دوں گی تو میں میری. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.